पाकिस्तान की मईशत पर जब भी बात होती है तो लगता है कि हम एक ही कहानी बार बार दोहरा रहे हैं। जी बिल्कुल। बढ़ती हुई महंगाई, डूबता हुआ रुपया और आईएमएफ का अगला प्रोग्राम। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि आटे जैसी बुनियादी चीज 800 रुपए किलो तक पहुंच गई, यानी रोटी खाना भी एक लग्जरी बन गया। बहुत मुश्किल वक्त था। गो के 2024 में आदाद शुमार कुछ बेहतर हुए हैं, लेकिन आम आदमी के लिए आज भी महीने का खर्च पूरा करना एक जंग है। बिल्कुल। जमीनी हकायक इतनी जल्दी नहीं बदलते। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान आखिर हमेशा एक माशी बहरान से दूसरे में क्यों लुढ़कता रहता है। जी। ये सिर्फ पिछले कुछ सालों की कहानी नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, हमारी तारीख में, हमारे फैसलों में। बिल्कुल, और इस कहानी को समझने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। फ्लैशबैक? कितना पीछे? सीधा 1947 में। अच्छा, यानी बिल्कुल शुरू से? जी बिल्कुल। पाकिस्तान का माशी सफर शुरू से ही गैर मामूली चैलेंजेस का शिकार था। तो चलें वहीं से शुरू करते हैं। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो कहा जाता है कि हमें विरसे में बहुत कम वसाइल मिले। सनतें ज्यादातर भारत के हिस्से में चली गईं। लेकिन हमारे पास एक नौजवान आबादी थी, एक बेहतरीन जुग्राफियाई महल वकूअ था, उम्मीदें तो बहुत थी। तो फिर वो कौन सी खास मुश्किलात थी जिन्होंने उन उम्मीदों को शुरू में ही धुंधला दिया? मुश्किलात की एक लंबी फहरिस्त थी। सबसे पहली और बुनियादी बात तो ये थी कि पाकिस्तान को एक रियासत के तौर पर सिफर से शुरू करना पड़ा। सिफर से? मतलब ये कि हिंदुस्तान के बरक्स, जहां तकसीम से पहले ही एक आइन साज असेंबली काम कर रही थी, इदारे मौजूद थे, पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा। हमें तो अपनी सरहदें तक वाज़े तौर पर नहीं मालूम थी। मशरिक और मगरिब में ड्यूरैंड लाइन और लाइन ऑफ कंट्रोल जैसे मसाइल थे। कश्मीर जैसे रियासतों का मुस्तकबिल गैर यकीनी था। यानी मुल्क तो बन गया था, लेकिन उसका पूरा ढांचा, उसके उसूल व ज़वाबित, सब कुछ हवा में मौलिक था। बिल्कुल। और इस पर एक और बहुत बड़ा मसला था। वो क्या? पानी की तकसीम। इसे हाइड्रोलिक पार्टीशन भी कहते हैं। सिर्फ जमीन ही नहीं बटी थी, दरियाओं का पानी भी बटा था, और ये आने वाले कई अशरों तक तनाज़े की वजह बना रहा। ओह। फिर एक तारीखी हकीकत भी है। पाकिस्तान को जो इलाके मिले वो तारीखी तौर पर मुगल या ब्रितानवी सल्तनत के मरकजी धारे का हिस्सा नहीं थे, बल्कि उन्हें मगरबी किनारे या वेस्टर्न फ्रिंज समझा जाता था। मगरबी किनारे, इसका क्या मतलब है? यानी ये वो इलाके थे जहां मरकजी हुकूमत की गिरफ्त हमेशा कमजोर रही? आपने सही समझा। यहाँ एक मजबूत मरकजी रियासती ढांचा कभी भी पूरी तरह कायम नहीं हो सका। अच्छा। और इन सब के ऊपर क़यादत का बुहरान था। मुल्क इतनी जल्दी और अचानक बन गया कि एक बड़ा लीडरशिप वैक्यूम पैदा हो गया। तो आप तसव्वुर करें, एक नया मुल्क जिसकी ना सरहदें वाज़े हैं, ना सनती बुनियाद है, ना इदारे हैं, और ना ही पानी की तकसीम का कोई फॉर्मूला है। ये किसी भी मुल्क के लिए एक इंतहाई मुश्किल शुरुआत थी। ये तो वाकई एक नामुमकिन सी सूरत हाल लग रही है। बिल्कुल। लेकिन फिर 1950 और 60 का दौर आया, जिसे अक्सर पाकिस्तान का सुनहरा दौर भी कहा जाता है। जी, डेकेड ऑफ डेवलपमेंट। हाँ, अयूब खान का दौर, सनती तरक्की हुई, सब्ज इनकलाब आया। लेकिन एक बात यह भी कही जाती है कि इस तरक्की के फायदे सब तक नहीं पहुंचे। तो क्या यहीं पर हमने पहली बड़ी गलती की? जी, गलती कहना शायद कम होगा। ये एक सोचा समझा पॉलिसी फैसला था। जब 1950 की दहाई में पहला 5 साला मंसूबा बना तो उसमें साफ साफ कह दिया गया कि हमारी पहली तरजीह माशी तरक्की है। अच्छा। जी, खास तौर पर सनतकारी और समाजी इंसाफ या दौलत की मुनसिफाना तकसीम, जिसे रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं, वो बात की बात है। यानी पहले केक का साइज बड़ा कर लें, फिर बांटने का सोचेंगे। बिल्कुल, यही फलसफा था। और इस केक को बड़ा करने का सारा बोझ मशरकी पाकिस्तान पर डाला गया। ओह। फैसला हुआ कि मईशत का मरकज मगरबी पाकिस्तान होगा और मशरकी पाकिस्तान के वसाइल, खास तौर पर पटसन की बरामदात से होने वाली कमाई, मगरबी पाकिस्तान की सनतों पर लगाई जाएगी। ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी लगती है। आज हम मुड़कर देखें तो ये एक तारीखी भूल थी। इसने न सिर्फ दोनों सूबों में शदीद एहसास महरूमी पैदा किया, बल्कि मईशत की बुनियाद ही अदम तवाजुन पर रखी। और ये अदम मसावत सिर्फ सूबों की सतह पर नहीं थी, माशरे के अंदर भी नजर आ रही थी। जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त की अखबारी बहसें बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ कराची में सनतकारों की शादियों पर लाखों रुपए खर्च हो रहे थे, और दूसरी तरफ शहर में बैठे मुहाजिरीन भूख से मर रहे थे।
یہ اس دور کی ترجیحات کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ بات تو مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے۔ 1960 میں جنوبی کوریا اور پاکستان تقریباً ایک ہی جگہ کھڑے تھے۔ ہماری فی کس آمدنی تقریباً برابر تھی۔ جی، دونوں ملکوں میں مارشل لاء تھا اور دونوں زرعی معیشتیں تھیں۔ آج وہ سیمسنگ اور ہیونڈائی بنا رہے ہیں اور ہم اب بھی IMF کے پاس جا رہے ہیں۔ صحیح۔ آخر ہم سے غلطی کہاں ہوئی؟ یہ جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہمارا ماڈل کاپی کیا تھا، اس میں کتنی سچائی ہے؟ یہ ایک مشہور افسانہ ہے کہ انہوں نے ہمارا منصوبہ کاپی کیا۔ اچھا، تو یہ سچ نہیں ہے؟ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، لیکن آپ کا سوال بہت اہم ہے کہ فرق کہاں آیا۔ سب سے بڑا فرق ترجیحات کا تھا۔ ترجیحات کا؟ جی، اس وقت ورلڈ بینک اور ہارورڈ یونیورسٹی کے مشیر پاکستان کو کہہ رہے تھے کہ صنعتی لگانے کے ساتھ ساتھ تعلیم اور انسانی ترقی پر بھی پیسہ لگائیں، لیکن ہماری حکومت نے اس مشورے کو پوری طرح نظر انداز کر دیا۔ اور جنوبی کوریا نے کیا کیا؟ جنوبی کوریا نے اس کے بالکل برعکس کیا۔ انہوں نے اپنے 5 سالہ منصوبے میں تعلیم کو مرکزی حیثیت دی۔ اچھا، ان کی قیادت یہ بات سمجھ گئی تھی کہ آپ مشینیں تو باہر سے منگوا سکتے ہیں، فیکٹریاں بھی لگا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے اپنے لوگ ہنرمند نہیں ہیں تو یہ ترقی عارضی ہوگی۔ انہوں نے انسانوں میں سرمایہ کاری کو مشینوں میں سرمایہ کاری پر فوقیت دی۔ کمال ہے، یعنی ایک ملک نے فیکٹریوں کی عمارتوں پر پیسہ لگایا اور دوسرے نے انسانوں کے ذہنوں پر۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا، اور نتیجہ آج سب کے سامنے ہے۔ اس ایک فیصلے نے دونوں ملکوں کی تقدیر بدل دی۔ بالکل، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سبق ہم آج تک پوری طرح نہیں سیکھ سکے۔ اور کوئی بڑا فرق؟ دوسرا بڑا فرق زمینی اصلاحات کا تھا۔ پاکستان میں کبھی بھی حقیقی زمینی اصلاحات نہیں ہوئیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سیاسی اور معاشی طاقت چند خاندانوں کے ہاتھ میں سمٹ کر رہ گئی۔ کون سے خاندان؟ کراچی کا صنعت کار طبقہ اور پنجاب و سندھ کے بڑے زمیندار۔ اور جب طاقت چند ہاتھوں میں آ جائے تو پھر پالیسیاں بھی انہی کے مفاد میں بنتی ہیں۔ جی، اس نے ایک ایسے کلچر کو جنم دیا جسے معیشت کی زبان میں رینٹ سیکنگ کہتے ہیں۔ رینٹ سیکنگ؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سیاسی اثر و رسوخ کو استعمال کر کے بغیر کوئی اصل ویلیو پیدا کیے پیسہ بنانا؟ بالکل۔ جیسے کسی خاص شخص کو امپورٹ کا پرمٹ مل جائے اور وہ اسے آگے بیچ کر ہی کروڑوں کما لے۔ یہ معیشت میں کوئی نئی دولت پیدا نہیں کرتا، بلکہ موجودہ دولت کو عوام سے نکال کر چند طاقتور ہاتھوں میں منتقل کر دیتا ہے۔ یہ تو زہر کی طرح ہے۔ جی، یہ ایک زہر کی طرح ہے جو معیشت کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، اور پاکستان میں یہ معمول بن گیا۔ تو یہ جو اشرافیہ مضبوط ہوئی، صنعت کار اور بڑے زمیندار، کیا 1970 کی دہائی میں بھٹو کی نیشنلائزیشن کی پالیسی اسی طبقے کے خلاف ایک عوامی رد عمل تھی؟ بڑی حد تک یہ ایک رد عمل ہی تھا، لیکن اس پالیسی نے معیشت کو ٹھیک کرنے کے بجائے مزید نقصان پہنچایا۔ کیسے؟ صنعتوں کو قومیانے سے پیداوار کم ہوئی، نااہلی اور بد انتظامی بڑھی، اور اس کے بعد سے ملک میں سیاسی عدم استحکام کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا، جس میں بار بار فوجی مداخلتیں بھی شامل ہیں۔ اور اس ماحول نے ہماری طویل مدتی معاشی منصوبہ بندی کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ بالکل، اس مسلسل عدم استحکام کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ جب 1980 اور 90 کی دہائی میں دنیا گلوبلائزیشن کی طرف جا رہی تھی، ایک نئی عالمی معیشت ابھر رہی تھی، جی، تو پاکستان اس تبدیلی کے لیے کوئی ٹھوس اور مربوط پالیسی ہی نہیں بنا سکا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم ایک چکر میں پھنس گئے۔ جب بھی معیشت تھوڑی بہتری دکھاتی ہے اور ہم عالمی منڈی سے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری درآمدات بڑھ جاتی ہیں، زر مبادلے کے ذخائر ختم ہو جاتے ہیں، اور ہمیں فوری طور پر بیل آؤٹ پیکج کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ بالکل، یعنی ہماری معیشت ایک ایسی گاڑی کی طرح ہے جس کا فیول ٹینک بہت چھوٹا ہے، جیسے ہی ہم اسے تھوڑا تیز چلانے کی کوشش کرتے ہیں پٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ بہترین مثال ہے، اور پھر ہمیں رک کر کسی سے پیٹرول مانگنا پڑتا ہے، جو اکثر IMF ہوتا ہے۔ پھر 9/11 کے بعد ایک اور دلچسپ دور آیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اتحادی بننے کی وجہ سے پاکستان پر ڈالروں کی بارش ہونے لگی۔ آپ نے 9/11 کے بعد ملنے والے فوائد کا ذکر کیا جسے بونانزا کہا گیا۔ یہ کس قسم کے فوائد تھے؟ کیا یہ براہ راست امداد تھی یا کچھ اور؟ یہ کئی شکلوں میں تھی۔ براہ راست مالی امداد بھی تھی،
قرضوں کی معافی بھی تھی اور سب سے اہم مغربی منڈیوں خاص طور پر امریکہ اور یورپ تک پاکستانی ٹیکسٹائل جیسی مصنوعات کو آسان رسائی مل گئی۔ اچھا، اس سے ڈالر آنا شروع ہو گئے اور ایک مصنوعی خوشحالی کا احساس پیدا ہوا۔ یعنی ایک طرح کی معاشی پین کلر تھی جس نے درد کو تو وقتی طور پر دبا دیا لیکن بیماری کا علاج نہیں کیا۔ بالکل، اس نے ہمیں ان بنیادی اور مشکل اصلاحات سے غافل کر دیا جن کی ضرورت 1990 کی دہائی سے محسوس کی جا رہی تھیں، اچھا، اور بار بار انہی ناکام پالیسیوں کو آزمانا چاہتے ہیں جن کے نتائج ہمیشہ برے نکلے ہیں۔ لیکن ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ فوجی ادوار میں کم از کم مختصر مدت کے لیے معاشی استحکام نظر آتا ہے، بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹس مکمل ہوتے ہیں۔ کیا اس میں کوئی وزن ہے؟ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ استحکام بظاہر اس لیے نظر آتا ہے کیونکہ سیاسی مخالفت کو دبا دیا جاتا ہے اور فیصلے تیزی سے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ ترقی پائیدار نہیں ہوتی۔ نہیں، کیونکہ وہ ترقی قرضوں پر مبنی ہوتی ہے۔ فوجی حکمران مشکل فیصلے کرنے جیسے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے یا سرکاری اداروں کی اصلاح کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ وہ آسان راستہ یعنی غیر ملکی امداد یا قرضوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ اور ان کی ترجیحات بھی مختلف ہوتی ہوں گی؟ یقیناً۔ دیکھیں، معیشت کو سیاست سے الگ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ضروری ہے کہ یہ سیاست جمہوری ہو۔ جب فوج معاشی فیصلے کرتی ہے تو ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ کس طرح؟ ایک فوجی حکمران ملک کی مستقبل کی پیداواری صلاحیت یعنی تعلیم اور صحت میں سرمایہ کاری کرنے کے بجائے قیمتی زر مبادلہ ہتھیاروں کی خریداری پر خرچ کرنے کو ترجیح دے گا۔ اور ایسا پاکستان میں بار بار ہوا ہے۔ جی، بار بار ہوا ہے۔ 1960 کی دہائی میں، 1980 کی دہائی میں اور پھر 2000 کی دہائی میں بھی۔ خاص طور پر اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل یعنی SIFC کے قیام کے بعد۔ بظاہر تو اسے سرمایہ کاری لانے کا ایک تیز رفتار طریقہ کہا جا رہا ہے، لیکن اس کا معاشی فیصلہ سازی کے پورے ڈھانچے پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ دیکھیں، اس کا سب سے بڑا اور فوری اثر یہ ہوا ہے کہ فیصلہ سازی کا ایک آپ کہہ لیں ایک متوازی نظام قائم ہو گیا ہے۔ متوازی نظام؟ اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یعنی جو کام رسمی سویلین بیوروکریسی اور وزارتوں کو کرنا چاہیے تھا، اس کے لیے اب ایک نیا زیادہ طاقتور راستہ بنا دیا گیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اہم فیصلوں کے لیے، سرمایہ کاری کی منظوریوں کے لیے، یہاں تک کہ فائلوں کو ایک میز سے دوسری میز پر پہنچانے کے لیے بھی سب کی نظریں صرف پر لگی ہوتی ہیں۔ یہ ایک طرح کا ون ونڈو آپریشن یا کلیئرنگ ہاؤس بن گیا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے یہ دلیل نہیں دی جاتی کہ ہماری سویلین بیوروکریسی بہت سست اور ناکارہ ہو چکی تھی اور معیشت کو فوری اور بڑے فیصلوں کی ضرورت تھی۔ کیا یہ ایک ضرورت کے تحت کیا گیا قدم تھا یا اسے صرف اختیارات کی کشمکش کے طور پر؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ دلیل تو بالکل یہی دی جاتی ہے کہ بیوروکریسی کی سستی نے سرمایہ کاری کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی تھیں۔ جی، لیکن اس کا حل موجودہ نظام کو ٹھیک کرنا تھا، اسے بائی پاس کرنا نہیں۔ جب آپ ایک رسمی نظام کے متوازی ایک اور طاقتور ادارہ کھڑا کر دیتے ہیں تو آپ اصل نظام کو ٹھیک کرنے کی ہر امید ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اس سے باضابطہ بیوروکریٹک نظام مزید کمزور اور غیر مؤثر ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اہلکاروں کو معلوم ہے کہ اصل طاقت کہیں اور ہے۔ یہ طویل مدتی میں اداروں کو کھوکھلا کرنے کے مترادف ہے۔ یعنی ایک عارضی مسئلے کے حل کے لیے ایک مستقل ادارہ جاتی کمزوری پیدا کی جا رہی ہے۔ معاشی فیصلے کرنا ایک مخصوص مہارت کا کام ہے نا؟ صحیح۔ جب آپ غیر ماہرین کو اس عمل میں کلیدی حیثیت دے دیتے ہیں تو اس کے نتائج ہمیشہ مثبت نہیں ہوتے۔ یہ اداروں کا کھوکھلا پن اور فیصلہ سازی کی کمزوری ہمیں منطقی طور پر اگلے نقطے کی طرف لے جاتی ہے، بیرونی انحصار اور IMF۔ اگر ہمارے اپنے ادارے مضبوط نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے ہمیں بیرونی سہارے کی ضرورت پڑے گی۔ پاکستان 1958 سے اب تک 20 سے زیادہ بار IMF کے پاس جا چکا ہے۔ تو یہ بیل آؤٹ پیکیج کیا ہے؟ ایک لائف لائن یا ایک نشہ؟ در حقیقت یہ دونوں ہیں۔ یہ فوری طور پر دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے ایک لائف لائن تو پرووائیڈ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ انحصار کا چکر بھی برقرار رکھتے ہیں۔ اصل مسئلہ، جسے اصل گناہ بھی کہا جاتا ہے، وہ پاکستانی حکام کی جانب سے اپنے مربوط اصلاحاتی ایجنڈے کو تیار کرنے اور پھر اس پر ثابت قدمی سے عمل کرنے میں ناکامی ہے۔ مطلب ہم اپنا ہوم ورک نہیں کرتے؟ جی، ہم ہر بار IMF کے پاس تب جاتے ہیں جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ IMF ہمیں وہ دوا دیتا ہے جو فوری درد میں تو آرام دیتی ہے، لیکن ہم بیماری کے علاج کے لیے اپنا لائف سٹائل تبدیل کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔
یہ ہوم گرون ایجنڈا یا مقامی اصلاحاتی منصوبہ آخر بنتا کیوں نہیں؟ کیا صلاحیت نہیں ہے یا سیاسی ارادہ نہیں ہے؟ یہاں ایک اور اہم تصور سامنے آتا ہے اور وہ ہے پاکستان کا جیو پولیٹیکل کرایہ وصولی کا ماڈل۔ ماضی میں پاکستان کو اپنی جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے عالمی طاقتوں سے کسی نہ کسی شکل میں مالی امداد ملتی رہی، قرضوں میں نرمی ملتی رہی۔ ایک طرح کا کرایہ۔ بالکل، سرد جنگ ہو یا دہشت گردی کے خلاف جنگ، اس کرائے کی وجہ سے ہمیں اپنی معیشت کی بنیادی کمزوریوں کو دور کرنے کی کبھی حقیقی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی۔ جب تک باہر سے پیسہ آتا رہا، مشکل اصلاحات کو ٹالا جاتا رہا۔ اور اب جب وہ کرایہ ملنا بند ہو گیا ہے تو معیشت کا اصل چہرہ سامنے آ گیا ہے۔ بالکل، پچھلے کچھ سالوں میں جب یہ کرائے ملنا بند ہوئے تو ملکی معیشت کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ اب پاکستان کو اس نئی دنیا کا سامنا ہے جہاں جغرافیائی محل وقوع کی بنیاد پر مفت کا پیسہ دستیاب نہیں ہے۔ اب ہمیں اپنی معیشت کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہوگا اور اسی لیے ان بنیادی اصلاحات کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ اسی بیرونی سرمایہ اور انحصار کی بات کریں تو حالیہ تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ ذہن میں آتا ہے، چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک۔ 2015 میں اسے تو ایک گیم چینجر کے طور پہ پیش کیا گیا تھا۔ جی بالکل۔ کہا گیا کہ یہ مغرب پر ہمارا انحصار ختم کر دے گا، لیکن کیا حقیقت میں بھی ایسا ہوا؟ سی پیک کو سمجھنے کے لیے ہمیں 2013 کے پاکستان کو یاد کرنا ہوگا۔ ملک توانائی کے شدید بحران اور معاشی جمود کا شکار تھا۔ جی، لوڈ شیڈنگ عروج پر تھی۔ صنعتیں روزانہ 12 سے 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بند ہو رہی تھیں اور شرح نمو صرف 2 سے 3% پر اٹکی ہوئی تھی۔ ایسے میں جب چین نے 46 ارب ڈالر کی بھاری سرمایہ کاری کی پیشکش کی، خاص طور پر توانائی کے منصوبوں میں، تو یہ اس وقت کی حکومت کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں تھی۔ اور اس وقت یہ سوچا گیا تھا کہ جب یہ منصوبے مکمل ہوں گے تو معیشت اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی اور قرضے اتارنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جی، بنیادی مفروضہ یہی تھا کہ جب یہ پاور پلانٹس اور انفراسٹرکچر بن جائے گا، توانائی کی قلت ختم ہوگی، صنعتی پہیہ چلے گا اور معیشت 6 سے 8% کی شرح سے ترقی کرے گی۔ بہت پرامید سوچ تھی۔ جی، اور یہ کہ اس ترقی سے اتنی آمدنی پیدا ہوگی کہ ان منصوبوں کے قرضے آسانی سے ادا کیے جا سکیں گے۔ لیکن 2018 تک ہم ایک بار پھر ادائیگیوں کے بحران کا شکار ہو کر IMF کے دروازے پہ کھڑے تھے۔ وہ ترقی کی چھلانگ تو کبھی لگی ہی نہیں۔ تو غلطی کہاں ہوئی؟ غلطی مفروضے میں تھی۔ معیشت نے وہ چھلانگ نہیں لگائی جس کی توقع تھی۔ ہوا یہ کہ جو منصوبے پیداوار کے محرک بننے تھے وہ خود ایک بوجھ بن گئے۔ ان پاور پلانٹ سے پیدا ہونے والی بجلی مہنگی تھی اور ہماری معیشت اسے پوری طرح جذب بھی نہ کر سکی۔ اچھا، تو جو اثاثے سمجھے جا رہے تھے وہ واجبات میں تبدیل ہو گئے، جن کی ادائیگی ہمیں ڈالر میں کرنی پڑی تھی۔ تو کیا یہ چین کا قرض کا جال تھا جیسا کہ مغرب میں اکثر کہا جاتا ہے؟ نہیں، ذرائع اس نظریے کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ قرض کا جال نہیں تھا، کیونکہ پاکستان کے پالیسی سازوں کے پاس اختیار تھا، ان کے پاس ایجنسی تھی، کسی نے ہمیں مجبور نہیں کیا تھا۔ مسئلہ خوش فہمی پر مبنی سوچ اور ناقص منصوبہ بندی کا تھا۔ مثال کے طور پر گوادر میں جہاں مقامی آبادی کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں، وہاں قرض کے پیسوں سے ایک چمچماتا نیا ہوائی اڈہ بنانا ترجیحات کے غلط تعین کی واضح مثال ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ ذمہ داری ہمارے اپنے پالیسی سازوں پر تھی، لیکن عام تاثر یہی ہے کہ شرائط بہت سخت تھیں۔ دیکھیں، یہ خوش فہمی سے زیادہ ترجیحات کا مسئلہ تھا۔ ہماری منصوبہ بندی بڑے نظر آنے والے منصوبوں پر مرکوز رہی، بجائے اس کے کہ ان منصوبوں پر توجہ دی جاتی جو برآمدات بڑھاتے یا روزگار کے نئے مواقع پیدا کرتے۔ صحیح۔ ہوائی اڈے اور موٹر ویز نظر آتے ہیں، لیکن معیشت کو وہ فائدہ نہیں پہنچاتے جو ایک جدید صنعتی زون پہنچا سکتا ہے۔ تاہم صورتحال مکمل طور پر مایوس کن نہیں ہے۔ ان قرضوں کی زیادہ تر ادائیگیاں 2027 تک مکمل ہو جائیں گی۔ اچھا، تو اس کے بعد کیا؟ اصل سوال یہی ہے کہ اس کے بعد کیا؟ معیشت میں حقیقی ترقی کا عمل کیسے شروع کیا جائے، اس پر فی الحال کوئی سنجیدہ سوچ نظر نہیں آ رہی۔ تو اس سب کا مطلب یہ ہے کہ نہ بڑے منصوبے کام آئے، نہ جغرافیائی کرایہ بچا سکا۔ اب بات گھوم پھر کر وہیں آ جاتی ہے کہ ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ وہ کون سی ٹھوس اصلاحات ہیں، وہ کون سی کڑوی گولیاں ہیں جو ہمیں نگلنی ہی پڑیں گی؟ کچھ بہت واضح اور بنیادی اصلاحات ہیں جن کے بغیر آگے بڑھنا ناممکن ہے۔
سب سے پہلے تو ٹیکس کا نظام ہے. ہمیں ٹیکس کا دائرہ وسیع کرنا ہوگا اور ان شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا جو اب تک مقدس گائے بنے ہوئے ہیں. جیسے کہ اس میں ریٹیلرز، بڑے زمینداروں سے حاصل ہونے والی زرعی آمدنی اور خاص طور پر ریئل اسٹیٹ شامل ہے. ریئل اسٹیٹ کی بات پر ایک حیران کن اعداد و شمار سامنے آئے ہیں. بتایا گیا ہے کہ بھارت کا صرف ایک شہر پونے ہمارے پورے صوبہ سندھ سے زیادہ پراپرٹی ٹیکس اکٹھا کرتا ہے. یہ تو ناقابل یقین ہے. یقیناً یہ اعداد و شمار ہمارے نظام کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے. ہمارے ہاں بے تحاشا سرمایہ غیر پیداواری ریئل اسٹیٹ میں پھنسا ہوا ہے. اس پر ٹیکس لگا کر نہ صرف حکومت کی آمدنی بڑھے گی بلکہ لوگوں کی حوصلہ شکنی ہوگی کہ وہ اپنا پیسہ پلاٹوں میں لگانے کے بجائے صنعت اور کاروبار میں لگائیں. اور دوسری بڑی اصلاح برآمدات کے شعبے میں کرنی ہے. ہم 1980 کی دہائی میں بھی بنیادی طور پر کپاس اور ٹیکسٹائل برآمد کرتے تھے اور آج بھی وہیں کھڑے ہیں. ہم اس جمود کا شکار کیوں ہیں؟ کیا ہمارے پاس جدت ترازی کی کمی ہے یا ہماری پالیسیاں ہی برآمدات میں تنوع کی حوصلہ شکنی کرتی ہیں؟ یہ دونوں کا امتزاج ہے. ہماری پالیسیوں نے ہمیشہ درآمدی متبادل پر زیادہ زور دیا ہے بجائے اس کے کہ برآمدات کو فروغ دیا جائے. ہمیں بھارت سے سیکھنے کی ضرورت ہے جس نے اپنی برآمدات کو آئی ٹی سروسز سے لے کر فارماسیوٹیکلز تک ہر شعبے میں پھیلایا ہے. سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی ایک دلچسپ بات کی گئی ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو خصوصی مراعات دینا انہیں راغب کرنے کے بجائے الٹا مشکوک بنا سکتا ہے. جی، یہ ایک اہم نفسیاتی نقطہ ہے. معیشت کو مصنوعی طور پر پمپ کرنے کے بجائے اسے قدرتی طور پر پرورش کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ کسی سرمایہ کار کو خصوصی مراعات دیتے ہیں تو اس کے ذہن میں پہلا سوال یہ آتا ہے کہ آخر اس ملک میں ایسی کیا خرابی ہے کہ مجھے راغب کرنے کے لیے یہ سب کچھ دیا جا رہا ہے. صحیح. ہمیں ایک شفاف، منصفانہ اور سب کے لیے یکساں نظام بنانا ہے جہاں سرمایہ کار حکومتی ڈیلز پر نہیں بلکہ معیشت کی مضبوطی پر بھروسہ کر کے خود آئیں. اور آخر میں ایک ایسے مسئلے کا ذکر کیا گیا ہے جس پر بہت کم بات ہوتی ہے: پینشن. جی، سول اور ملٹری دونوں کے غیر فنڈڈ شدہ پینشن کا نظام ایک ٹائم بم ہے. یہ ملک پر قرضوں کی ادائیگی جتنا ہی بڑا مالی بوجھ بن چکا ہے. اسے فوری طور پر شراکت پر مبنی پینشن اسکیموں میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے جہاں ملازم اور حکومت دونوں حصہ ڈالیں. اس پر کچھ کام شروع ہوا ہے لیکن رفتار بہت سست ہے. جی، بہت سست ہے. ہمارے سیاستدان اور تجزیہ کار اکثر پاکستان کی اسٹریٹجک اور جغرافیائی اہمیت کی بات کرتے ہیں. کیا یہ ہماری معاشی بحالی کی کنجی ہو سکتی ہے؟ کیا ہمارا محل وقوع ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے؟ یہ ایک ایسا بیانیہ ہے جو ہم دہائیوں سے سن رہے ہیں لیکن معاشی حقائق اس کی تائید نہیں کرتے. اس خیال کو واضح طور پر مسترد کیا گیا ہے کہ اسٹریٹجک محل وقوع کی آج کی دنیا میں کوئی خاص معاشی اہمیت رہ گئی ہے. اچھا. وسطی ایشیا کے ساتھ علاقائی رابطے جیسے خیالات کو تو مزاح کا خیز قرار دیا گیا ہے کیونکہ ان ممالک کی اپنی معیشتیں بہت چھوٹی ہیں، کچھ تو پاکستان کے کئی شہروں سے بھی چھوٹی ہیں. ان سے تجارت کے لیے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنا معاشی طور پر بالکل سودمند نہیں ہے. تو اگر محل وقوع نہیں تو پھر پاکستان کی اصل طاقت، ہمارا اصل اثاثہ کیا ہے؟ اصل طاقت اور اصل اثاثہ پاکستان کی نوجوان آبادی ہے. 22 کروڑ سے زائد لوگوں کا ملک جس کی 2/3 آبادی 30 سال سے کم عمر ہے. افسوس کے ساتھ یہ اثاثہ تیزی سے ایک ٹک ٹک کرتے ٹائم بوم میں تبدیل ہو رہا ہے کیونکہ ہم ان نوجوانوں کو نہ معیاری تعلیم دے پا رہے ہیں اور نہ ہی روزگار. تو پھر اس ٹائم بوم کو ناکارہ بنا کر ترقی کے انجن میں کیسے تبدیل کیا جائے؟ اس کا عملی طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا واحد عملی طریقہ ایک ایسی برآمدی حکمت عملی اپنانا ہے جو لیبر آربیٹراج کے اصول پر مبنی ہو. لیبر آربیٹراج یہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت بڑی تعداد میں نوجوان افرادی قوت موجود ہے. ہمیں اس قوت کو عالمی منڈی کے لیے کارآمد بنانا ہے. جن کے پاس ہنر نہیں ہے انہیں وہ ہنر سکھائے جائیں جن کی دنیا کو ضرورت ہے. جیسے کوڈنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ. بالکل، کوڈنگ ہو، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو، نرسنگ ہو یا کوئی اور ٹیکنیکی مہارت. پھر ہم اپنی اس ہنرمند افرادی قوت کی خدمات عالمی معیشت کو برآمد کر سکتے ہیں. یعنی بجائے اس کے کہ ہم کپاس بیچیں، ہم اپنی نوجوان نسل کی مہارت اور ذہانت کو اپنی سب سے بڑی برآمد بنائیں. بالکل، ہمیں اپنی نوجوان افرادی قوت کی مہارت کو استعمال کر کے اپنی سروسز کی برآمدات بڑھانی ہوں گی. یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر بھارت اور بنگلہ دیش جیسے ممالک نے ترقی کی ہے.
حکمرانوں کو بڑے جغرافیائی منصوبوں کے خواب دیکھنے کے بجائے ان بنیادی اور سادہ معاشی اصولوں پر توجہ دینی ہوگی۔ اصل سرمایہ کاری سڑکوں اور ہوائی اڈوں میں نہیں، انسانوں میں کرنی ہوگی۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کا معاشی بحران کوئی ایک مسئلہ نہیں، بلکہ یہ ایک پیچیدہ جال ہے جس کے دھاگے اندرونی طاقت کی کشمکش، بیرونی انحصار، ناقص میگا پروجیکٹس اور سب سے بڑھ کر اپنے گھر کی بنیادی اصلاحات کرنے میں دہائیوں پر محیط ناکامی سے جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل، اور آگے بڑھنے کا راستہ عظیم جغرافیائی منصوبوں یا جیو پولیٹیکل کرایوں کی تلاش میں نہیں، بلکہ بنیادی، سادہ اور ٹھوس معاشی انتظام میں ہے، اور سب سے اہم، ملک کے سب سے بڑے اور واحد حقیقی اثاثے یعنی اس کے نوجوانوں میں سنجیدگی سے سرمایہ کاری کرنے میں ہے۔ آج کی گفتگو کا اختتام میں ایک سوچ طلب نقطے پر کرنا چاہوں گا۔ آج کی بحث سے یہ واضح ہوا کہ اصلاحات کا راستہ مشکل ضرور ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اب اس پر تقریباً سب متفق ہیں کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ کیا اس ملک میں کوئی ایسی سیاسی قوت موجود ہے جو اس فرسودہ نظام سے فائدہ اٹھانے والی طاقتور اشرافیہ کو چیلنج کرنے کی ہمت اور مرضی رکھتی ہو۔